हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। मैं हूं आपका मेज़बान कारी अदील अंजुम अलवीज़ियाई। आप ये प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम और मोहम्मद नूरानी टीवी और फेसबुक पेज इस्लाम और मोहम्मद नूरानी टीवी के प्लेटफार्म से देख रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं वह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारने का हुक्म इरशाद फरमाया। दोस्तान मोहतरम, मैं एक हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप अहबाब की गोश गुजार करूँगा। दुआ है मालिक कायनात मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको सुनकर उस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक दफ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं याहुज़नी हाउलाइल कलिमात फ़यामुलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मैं यामुलु बिहिन औ कमा क़ाल। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास कुछ बातें कौन सुनेगा और अमल करेगा या उनको बताएगा जो बाद में अमल करने वाले होंगे। कुल ताना या रसूलल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और अर्ज़ करते हैं, कुल ताना या रसूलल्लाह, मैं किस लिए हूँ या रसूलल्लाह, मुझे बताएं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़अख़ज़ बियदी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर ने मेरे हाथों को हवा में बुलंद किया, मेरे हाथ को पकड़ा और बुलंद किया। फ़अत्ता हमसान, और 5 चीज़ें गिनवाई। फ़क़ाला, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहली बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, इत्तक़िल मुहर्रम तकुन अअबदन नास औ कमा क़ाल। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जा, अल्लाह के सामने इबादत गुज़ार बंदा तू बन जाएगा। बंदा 100 नफल भी पढ़े फिर भी नज़र इधर उधर उसकी भटकती रहे, ख्याल इधर इधर होते रहें, नहीं बल्कि नेकी करने से भी ज़्यादा, नेकी से ज़्यादा हमने गुनाह करने से बचना है। और वो एक फ़कीर वाली बात मेरे जहन में आई। एक फ़कीर था, रास्ते में जा रहा था, चलते चलते एक खरबूजों का बाग था, उस बाग के पास से गुज़रा तो उसके जी ने चाहा कि खरबूजा तोड़ के खा लिया जाए। और जो बाग का मालिक था उसके खरबूजे रोज़ाना कोई चोरी करके ले जाता, लिहाजा वो भी इंतज़ार में था कि कौन मेरे खरबूजे चोरी करके ले जाता है। तो उस फ़कीर ने क्या किया, अपने मन को राज़ी करने के लिए, नफ्स को राज़ी करने के लिए उन्होंने वहाँ से मिट्टी उठाकर, मिट्टी के ढेले, वो उस जो भी उनके पास कोई चीज़ थी उसमें डालना उन्होंने शुरू कर दिया, कपड़े में या किसी भी चीज़ में डालना शुरू कर दिया अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए। अब वो जो बाग का मालिक था उसने सोचा यही रोज़ाना मेरे खरबूजे चोरी करके ले जाता है। तो उन्होंने ऐसा किया जनाब कि वो आया, उसने बग़ैर देखे उनको मारना शुरू कर दिया। उस फ़कीर को इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गया तो उसने कहा, चले मैं इस थैली खोल के मैं देखूं तो सही इसने कितने खरबूजे चोरी की। जिस वक्त वो थैली खोली तो वहाँ पर मिट्टी देख के वो हैरान हो गया कि मैंने इसको वैसी ही सज़ा दे दी, इसने खरबूजा खाया भी नहीं, तोड़ा भी नहीं, ये तो मिट्टी उठा रहा था, तो मैंने इसको इतनी सज़ा दी। वो पाँव की मालिश करता है, कभी हाथ की मालिश करता है कि किसी तरह ठीक हो जाए। जिस वक्त उन बुज़ुर्गों की आंख खुली तो वो कहने लगा, हुज़ूर माज़रत के साथ माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आप पर बड़ा जुल्म सितम किया है। मुझे क्योंकि मेरे खरबूजे रोज़ाना कोई चोरी करके ले जाता था, इसलिए मैंने सोचा शायद कोई खरबूजे चोरी करके ले जा रहा है, तो मैंने इसलिए हुज़ूर आपको मैंने बहुत मारा है, लिहाजा मैं आपसे माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो उन बुज़ुर्गों की ज़ुबान से जो जुमला निकला वो सोने के कलम से लिखने के काबिल है। उन बुज़ुर्गों ने जवाब दिया कि खैर है, कोई बात नहीं, मेरे नफ्स ने सिर्फ चाहा था कि खरबूजे खा लिए जाएं, तो मुझे इतनी मार पड़ी, अगर मैं खरबूजे खा लेता तो फिर कितनी मार पड़ती। तो दोस्तान ग्रामीण कदर, मेरे आका सल्लल्लाहु, वो कहते हैं ना कि हुक्मा के पास जाओ तो वो कहते हैं इलाज से परहेज़ बेहतर है, इलाज से परहेज़ बेहतर है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे फ़लसफ़े को सिर्फ 2 जुमलों में बयान कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जा, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से तो बच जा, तो सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार बंदा तू बन जाएगा। फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
ورد بیما قسم اللہ علیہ کا تکن اغنى الناس او کما قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، یعنی جو رب تجھے عطا کرے اس پہ راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی تو ہوگا، سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہوا تو وہ حضرت واصف علی واصف آپ نے فرمایا تھا نا کہ غم کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں؟ اپنی مرضی، اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ اللہ کہتا ہے بارش برسے، بندہ کہتا ہے جی نہیں برسے، نہ برسے، تو یہ یعنی ہوگا تو وہی جو رب چاہے گا۔ وہ حدیث قدسی پہلے بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، لہٰذا جس طرح میں چاہتا ہوں ویسا کر، میں اس طرح کروں گا جس طرح تو چاہتا ہے، یعنی ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ تو دوستان محترم، جب بندہ رب کائنات کی رضا میں راضی ہو جائے نا، تو پھر اگر رب کائنات بارش دے تو اس بارش میں بھی بندے کو سکون آتا ہے، اور اگر گرمی ہو تو اس گرمی میں بھی بندے کو سکون آتا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان شروع سے ہی لالچی رہا ہے، اور انسان کو کسی حال میں سکون نہیں آتا۔ اب گرمی زیادہ ہو جائے تو ہم رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ جی بارش۔ اب جب بارش آ جائے تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ جی بارش بہت زیادہ ہو گئی، یعنی انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ اور امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں سب کچھ کٹا کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو ذرا کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ اور کربلا سے واپس آ رہے تھے، یہ لٹا پھٹا قافلہ جس وقت کربلا سے واپس آ رہا تھا، ضمناً بات آ گئی تو میں نے سوچا چلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ کربلا سے یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو امام زین العابدین، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لوہے کی زنجیریں ہیں، آپ جس وقت کوفہ سے چلے نا تو راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ سے رونے کی آواز ہے، چیخ کی آواز ہے، آپ رک گئے، قافلے والے بھی رک گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے مجھے وہاں لے چلو۔ تو قافلے والوں نے کہا اچھا آپ کی یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کی بیڑیاں بھی سلامت رہیں گی، آپ کی زنجیریں بھی سلامت رہیں گی، اسی حالت میں ہم آپ کو لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو جس وقت امام زین العابدین کو لے جایا گیا اس گھر میں، تو وہاں پر ایک بڑھیا کا مکان تھا، اور وہ بوڑھی اونچی آواز سے رو رہی تھی۔ امام زین العابدین نے جا کر پوچھا اماں جی کیا بات ہے، آپ کس لیے رو رہی ہیں؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ آپ، مجھے لگتا ہے آپ کو بھی کسی نے بہت ستایا ہے، آپ پر بھی کسی نے بہت ظلم و ستم کیا ہے، لہٰذا آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا اچھا آپ بتائیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے، آپ رو کس لیے رہی ہیں؟ اس بوڑھی اماں نے جواب دیا اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، ایک ہی بیٹا تھا، بڑی محبت سے پالا تھا، بڑے پیار سے، اور والدین اپنے بیٹے کو اس لیے پالتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کر اپنے والدین کی خدمت کرے گا۔ تو آج دن کو ہی خیال آیا تھا کہ اب میرا بیٹا جوان ہو گیا، اب میں اس کی شادی کر لوں۔ تو آج دن کو ایسا ہوا کہ ایک سانپ نے میرے بیٹے کو ڈسا ہے، ڈنگ مارا ہے، اور میرا بیٹا اس زہر کی شدت کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور میں اس لیے اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا اچھا اگر تیرا بیٹا زندہ ہو جائے تو پھر؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا اگر میرا بیٹا زندہ ہو جائے تو میں تو غریب آدمی ہوں، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا ضرور کروں گی کہ رب کائنات آپ کو ان بیڑیوں سے نجات عطا فرمائے۔ امام زین العابدین نے کیا کیا، آپ نے آنکھیں بند کی، پھونک ماری، تو وہ بیٹا زندہ ہو گیا۔ اب جو قافلے والے باقی تھے وہ سارے دیکھ رہے تھے، انہوں نے امام زین العابدین سے فرمایا، عرض کی کہ حضور یہ کیا، یہ مرا ہوا بندہ آپ نے زندہ کر دیا، کربلا کے میدان میں 72 چلے گئے تھے، آپ نے ان کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ تو امام زین العابدین نے جو جملہ کہا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ کربلا میں گئے تھے رب کو راضی کرنے، کربلا میں گئے تھے رب کو راضی کرنے، اور رب کو ایسا راضی کر کے آئے ہیں کہ اب قیامت تک رب ہماری مانتا رہے گا۔ تو جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو ذرا کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ جس وقت بندے تو رب کائنات کی رضا میں راضی ہو جائے گا نا، پھر تو رب کائنات سے جو مانگے گا رب کائنات تجھے عطا فرمائے گا۔ تو دوستان گرامی القدر، وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، تے میں دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو دوستان گرامی القدر، غم کیا ہے کہ جس وقت بندہ رب کائنات کی رضا کے خلاف عمل کرے، سمجھو کہ یہ بہت بڑا غم ہے، لیکن جس وقت بندہ رب کائنات کی رضا میں راضی رہ جائے تو پھر
تو رب کائنات سے تجھے مانگنے کی دیر نہیں ہوگی، تیری زبان سے بس تو رب کائنات سے مانگے گا، رب کائنات تجھے عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو تیسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، مومن بن جائے گا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، مومن بن جائے گا۔ اور ہم نے روایات میں پڑھا ہے کہ اگر کسی کا ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ آج کیا ہے، آج تو ہم جناب امیروں نے اپنی بستیاں الگ کر دی ہیں۔ امیروں کے بچے اگر غریبوں کے ساتھ کھیلیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کے بد تہذیب بچے ہمارے تہذیب یافتہ بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر وہ گاؤں میں آ جائیں تو جناب وہ کہتے ہیں جناب یہاں پر تو مچھر ہیں، یہاں پر بہت، ان کو یعنی ایک وقت ہوتا تھا کہ محلے میں ایک امیر آدمی ہوتا تھا، اسے پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کس کی مدد کرنی ہے، میرے محلے میں کون غریب ہے، کس کے گھر آٹا نہیں ہے، کس کے گھر میں سامان کی ضرورت ہے، کس کی بیٹی جہیز کی وجہ سے، آج یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے مسلمانوں کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بوڑھی ہو رہی، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں کالم پڑھ رہا تھا کہ ایک غریب نے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اعلیٰ گھرانے میں، تو وہ بارات آ رہی تھی تو محلے والوں میں سے کسی نے ان کو خبر دی کہ وہ تو اس کے پاس تو چند جوڑے ہیں کپڑوں کے جوڑے، وہ غریب آدمی ہے، تو لہٰذا وہ تو آپ کے گھر، تو وہاں سے راستے سے ہی بارات واپس ہو گئی کہ وہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس بیٹی کے دکھوں کا مداوع کس نے کرنا ہے، کون کرے گا؟ امیر لوگ تو وہ تو ہم سے سلام کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے۔ تو دوستان گرامی القدر، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال ہی نہیں رکھتے یار۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن یہ مسلمانیت نہیں ہے کہ تم ہمارے گھر میں تو بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے بھی پکتے ہیں لیکن غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہم ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ یار اپنے گھر میں جس وقت سالن بناتے ہو نا تو اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال کے اپنے پڑوسی کے گھر میں شوربہ ہی بھیج دیا کرو۔ یہ اسلام ہے، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، لیکن آج ہم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں، بالکل ہمارا خیال ہی نہیں۔ دوستان گرامی القدر، تو امیر زادے آ جائیں تو وہ کہتے ہیں جناب یہاں پر ملیریا، تو پھر رب کائنات کی حکمت بھی تو دیکھو، رب کائنات نے فرمایا میں ڈینگی تیری طرف بھی بھیجوں گا، اور وہ صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے۔ دوستان گرامی القدر، آج یہ مختلف قسم کے جو عذاب اس امت پہ آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں، ہم نے اسلام سے منہ موڑ لیا، ہم نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ یہ ہے اسلام کا رنگ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور میرے اساتذہ فرماتے ہیں جس شخص سے محبت ہو جائے، جس شخص سے پیار ہو جائے، اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو، اس کی آخرت کے لیے کوشش کیا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اور اس لیے کہ رونا جو ہے وہ دل کی میل کو دور کر دیتا ہے، دل کے اجاڑ پن کو دور کر دیتا ہے، باطل کے اجاڑ پن کو دور کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آنکھ خوف خدا کی وجہ سے روتی ہے اور اس آنکھ سے ایک بال بھی بھیگا ہو گیا، قیامت کے دن وہ بال بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ وہ بال رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ جی یا پھر مجھے نکال یا پھر میری وجہ سے اسے بھی جنت میں بھیج۔ تو رب کائنات بال تو نہیں نکالے گا، لیکن خوف خدا سے وہ جو بال تر ہوا اس رونے کی وجہ سے، اس بال کی وجہ سے رب کائنات بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو دوستان گرامی القدر، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے تو انہوں نے اونچی آواز سے آپ مسکرائے، کہکا لگائے، تو حضور نے فرمایا او تو ہنس رہا ہے، کیا تجھے بخشش کی ضمانت مل گئی ہے؟ کیا تجھے پتہ ہے جہنم میں کیا کیا ہے؟ کیا تجھے پتہ ہے کہ قبر میں کتنا عذاب ہوگا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تجھے پتہ لگ جائے تو زندگی میں کبھی ہنسے ہی نہ، زندگی میں کبھی ہنسی ہی نہ، ساری زندگی تو رو کر گزارتا رہے۔ دوستان گرامی القدر، یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم اپنی طرف اگر نظر دوڑائیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ لازمی سوچ کے یہ سویا کرو
کہ کیا ہم نے دن میں کتنی نیکیاں کی، کیا ہم نے آج پوری نمازیں پڑھی ہیں، کیا ہم نے کتنے نیک کی، کتنے غریبوں کی مدد کی۔ جس وقت رات کو تم لیٹنے سے پہلے یہ سوچو گے نا، اور یہ بھی سوچنا کہ دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری قبر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ یہ ویڈیو سننے کے بعد یقیناً آج کا پروگرام بھی ہمارا پسند آیا ہوگا۔ یہ پروگرام سننے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ نے اس پروگرام کو شیئر بھی کرنا ہے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے نیچے کمنٹس بھی کرنا ہے، لکھنا ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارے اس چینل اسلام اور محمد نورانی ٹی وی، فیس بک پیج اسلام اور محمد نورانی ٹی وی کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔